Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to another lecture. This lecture series, is coming from ComCert Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. And this lecture series is in the line of our course, Monetary and Fiscal Framework in Islamic Finance, with the code of MBF 707. Dear students, in the last lecture, we concluded Murabaha, its implications, its limitations, its misuse, the mistakes, and so many other issues related to the related to Murabaha. And we discussed how Murabaha is, in fact, originally it is a sale, but how it was developed to a mode of finance, and now it is widely used by the financial institutions, not only in Pakistan, but in so many other countries. And the issues which arise from time to time in Murabaha or any other mode of finance or sale contract or sale agreement or sale related permissible product, it is referred to the fuqaha, the religious scholars, who meet in Jeddah or Saudi Arabia from time to time, and International Research and Training Institute has contributed a lot in bringing together the economists, the scholars, to resolve the issues which arise from time to time related to the Islamic financial products. And the issues which were related to Murabaha, they were also referred to the economists and the scholars, and they gave us some of the solution to the problem which arise, particularly the problem of misuse and the mistakes which are made in the implementation of Murabaha contract or Murabaha as a mode of finance. And the fulfilling, for example, the major issues were selection of the benchmark for the profit purpose, and then the fulfilling of the ahad or wad, or and how if a person backs out, he promises to buy the product but he backs out, and what is the solution? We discussed in the last lecture. Similarly, if Murabaha is being used for the financing of overhead expenses or running expenses, and the clients or the business enterprises start using Murabaha to resolve the issues of the constraints, financial constraints of their cash flows, and how it is not allowed, we discuss in detail. The topics of today's discussion are related to Ijara. So our today's lecture will be on Ijara. In today's lecture, we will study what is Ijara, what are some basic rules of leasing, because Ijara is leasing in fact, or lease agreement or lease deed. Lease as a mode of financing, how lease is upgraded to or changed to, converted to mode of financing, we will discuss. Then its importance in the line of securitization, which is known as the securitization of Ijara. Basic features of Ijara financing, what are those basic features which are considered while doing Ijara contract or Ijara arrangement. Some issues, if there are, we will discuss. Now, students, coming to the introduction of Ijara. What is Ijara? Ijara is, as you must be familiar with, Ujra, reward, rent. So Ijara in Islamic fiqh means to give something on rent, not money at all.
we will discuss why not money, because if money is given on ijara, then it is tantamount earning interest or riba. So in Islamic jurisprudence, the term ijara is used for two different situations. In the first place, it means to employ the services of a person on wages, given to him as a consideration for his hired services. A person is hired for his services, a teacher is hired to deliver the lecture, and in reward for his services, some payment is made to him. Why? Because the institution purchases his services, utilize his services, and obviously these services involve efforts from the teacher, and he deserves rewards. Or a worker on the street, labor, his services are hired to construct a building, to lift bricks, to carry weight from one place to another, to mix gravel with cement, with building material, carry this building material to the place where the construction process is continued. Now, in reward for his services, some payment is made, which is on daily basis, which can be on weekly basis, monthly basis, depending upon the nature and the need of the hiring authority or the employer or the person who is in need of services of the labor. And so it depends upon both the party who is going to be employee and the party who is employer of the employee or the worker, and they agree together on a wage, on certain amount of wage according to the market conditions, according to the market forces, or according to the mutually agreed point or agreed price. The employer in this fiqh literature is known as mustajir, whereas the employee is known as ajir. And the payment which is made to the employee by the employer in return for his services is known as ujra. In Urdu we call it ujrat. तो उजरत क्या है? उजरत रिवार्ड है फॉर इन रिटर्न फॉर सर्विसेज. किसी भी शख्स की खिदमत को इस्तेमाल करके जो फ़ायदे हासिल किए जाते हैं उसके बदले में उसको जो पैसे दिए जाते हैं उसको उजरत कहते हैं. सो व्हाट इज इजारा? इजारा इज अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. It is a type of contract within which the amount of ujra is determined. Now, giving property to another, अब ये एक और टाइप है जिसे मैंने बताया कि फर्स्ट प्लेस में हम इसको कहते हैं to employ the services of a person on wages which are given to him in consideration for his hired services, in return for his सर्विसेज. दूसरा है जैसे प्रॉपर्टी है. अब सर्विसेज इंसान की और प्रॉपर्टी, इसमें कुछ चीज़ें विजिबल होती हैं, कुछ हैं इनविजिबल. सर्विसेज बज़ाहिर इनविजिबल हैं, लेकिन एक मकान जब किराए पे लिया जाता है तो यकीनन मकान एक विजिबल चीज़ है, जबकि इंसान की सर्विसेज विजिबल नहीं है और मकान की सर्विसेज वो फ़ायदे हैं जो हम वहाँ पे रहकर हासिल करते हैं. इसलिए इसको यूज़फ्रट्स ऑफ द एसेट्स कहा जाता है, यानी इसका यूज़ और इसका इस्तेमाल जो मकान से जितना मुस्तफ़ीद होते हैं वो चीज़ जो है उसको हम प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में लेके आते हैं. तो प्रॉपर्टी की हायरिंग और फिर उस हायरिंग के बदले में
جو رینٹ پے کیا جاتا ہے اس کو بھی اجرت کہا جاتا ہے، اور یہ جوز و فرق میں آتا ہے، کیونکہ ہم جب مکان استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈیپریشیٹ بھی ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ہم پروٹیکشن میں ہیں، کور میں ہیں، ایک آرام دہ زندگی گزارتے ہیں. اس لیے ان فوائد کے بدلے میں ہم مالک مکان کو کرایہ دیتے ہیں اگر ہم کرایہ دار ہیں، یا پھر ہم مالک مکان ہیں تو ہم ان سروسز کے بدلے میں ریوارڈ وصول کرتے ہیں جس کو ہم اجرت کہتے ہیں. اور یہ جو دو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک خاص مدت کے لیے، اس کو لیز ڈیڈ کہتے ہیں. کنونشنل سسٹم کے اندر اس کو لیز ڈیڈ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لیزنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایک لیز ایگریمنٹ ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی مکان کرایہ پہ حاصل کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے جس کو لیز ایگریمنٹ یا لیز ڈیڈ کہا جاتا ہے. اجارہ از اوریجنلی ناٹ اے موڈ آف فائنانسنگ. یہ ایک ٹرانزیکشن کی ٹائپ ہے. اس میں انویسٹمنٹ آف منی از انوالوڈ فار دی پرپز آف ارننگ رینٹ آن اٹ. اگر ایسا ہے، مثال کے طور پہ اگر دو فائنانشر یا ایک فائنانشر یا کسی بھی تعداد میں فائنانشر مل کر ایک پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، ایک مکان لے لیتے ہیں یا ایک پلازا خریدتے ہیں، اس پلازے کو وہ بعد میں کرائے پہ دے دیتے ہیں خرید کر. اور مقصد کیا ہے؟ انویسٹمنٹ. اور جب کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کا پرپز کیا ہے؟ ارننگ آن انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو یہ موڈ آف فائنانس میں اس کو اس طرح سے کنورٹ کیا گیا. اوریجنلی یہ ایک سمپل ٹرانزیکشن ہے، لیکن جب فائنانشر ایک ایسے ارینجمنٹ میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، مکان لیتے ہیں یا ایگریکلچر لینڈ لیتے ہیں، اس کو کرائے پہ دیتے ہیں، یا ایک پلازا یا لیونگ سپیس جو بھی اکاموڈیشن لیتے ہیں اور اس کو کرائے پر دیتے ہیں، تو یہ اس کو ہم موڈ آف، پھر یہ اجارہ جو ہے یہ یا لیزنگ جو ہے یہ ایک موڈ آف فائنانس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ادروائز ان اٹس اوریجن اٹ از اجارہ. اجارہ از اے ٹرانزیکشن. اجارہ کے بارے میں کچھ بیسک رولز جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہر جگہ، کیونکہ یہ ہر جگہ اتنی ریسٹرکشنز اور اتنا سیٹ اپ، اتنا فریم ورک کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ ہو، یہ نہ ہو، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. ان چیزوں کی ایسے معاشرے میں ضرورت پیش آتی ہے جہاں لوگ مذہب کو سیریس نہ لیتے ہوں، زندگی کا حصہ نہ بناتے ہوں، تو ان چیزوں کی سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر ہماری ڈیلی لائف میں ہم کام کو بھی عبادت سمجھ کر کریں، ایتھیکلی ایک گڈ سٹیزن ہوں، ایک ذمہ دار شخص ہوں اور بری چیزوں سے بچتے ہوں، اچھے کام کرتے ہوں، تو شاید پھر یہ بار بار یہ لمیٹیشن دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئے. جیسے ایک ڈرائیور، ایک شخص جو ڈرائیونگ کرتا ہے یا کوئی بھی شخص اپنی گاڑی جب چلاتا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ گاڑی چلاتے ہوں گے. If you recall, can you remember and recall the time when you started learning driving? اس وقت کیا سچویشن ہوتی تھی؟ When you were learning, تو کیا ریسٹرکشنز نہیں لگائی جاتی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آپ نے کلچ دبانا ہے، آپ نے ایکسلریٹر
اتنا پریس کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا، یہ گیئر آگے ہوگا، یہ پیچھے ہوگا، یہ جب سپیڈ اتنی ہے تو پھر یہ کرنا. یہ ساری چیزیں آپ کو ایٹ دا ٹائم آف لرننگ آف ڈرائیونگ یو لرنڈ اینڈ یو memorize, you learned all these things very carefully in order to avoid any accident or any problematic situation. کیا اب آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان ریسٹرکشنز کو کبھی سوچتے ہیں؟ یقیناً نہیں. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہمارے سینسز کی جو فریکوینسی ہے وہ اس کام کے ساتھ میچ ہے، اور ہم بڑے آرام سے، کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ کیا ہم ایکسیلیٹر زیادہ دبا رہے ہیں، کم دبا رہے ہیں. آپ کا ذہن کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری باتیں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ایک لاشعور میں وہ ایک فریکوینسی اس کے جو ہمارے باڈی کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے. اب ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ان ریسٹرکشنز کو ابھی بھی فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہی مثال آپ اپلائی کریں اسلامک فائنانشل سسٹم کے اوپر. جو ہمارا مانیٹری سسٹم ہے اس کو جب ہم نے سیکھنا ہے تو اس کی ریسٹرکشنز کو سیکھنا ہے. اس میں پروہیبٹڈ کیا ہے، اس میں پرمیزیبل کیا ہے، اس کو لرن کرنا ہے. لیکن اگر ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ نارمل روٹین کا حصہ ہو جائے گا. ہم خود ہی ود ان لمٹس رہ کے ان کے اوپر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے ہوں گے، اور کوئی اس طرف ذہن نہیں جائے گا کہ یہ کیا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اٹ بیکمس پارٹ آف آور لائف. پھر وہ فریکوینسی، جو فریکوینسی آف موڈز آف فائنانس ہیں، وہ ہماری باڈی کی فریکوینسی، ہمارے ذہن کی فریکوینسی کے ساتھ، ہمارے ہاتھ پیر، تھنکنگ پروسیس، جو ہماری ڈیلی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، فائنانشیل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اندر ان کی فریکوینسی بالکل ایسے میچ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارا سسٹم ہمیں خود بخود پرمیزیبل کی طرف لے کے جا رہا ہے اور پروہیبٹڈ سے بچا رہا ہے. ان الفاظ کے ساتھ کم واپس آتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دی بیسک رولز آف لیزنگ. تو یہ رولز لرن کرنا انتہائی ضروری ہے جب بھی، کیونکہ ہم یہ کورس سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ان رولز کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے. لیکن جب چیزیں یہ پریکٹس میں آتی ہیں تو پھر یہ رولز ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیں اتنا پریشان نہیں کرتے، اتنا ہم تنگ نہیں ہوتے. جب ایک شخص کی روٹین بن جاتی ہے تو وہ اس کی پریشانی نہیں، اس کی سہولت بن جاتی ہے. لیزنگ از اے کانٹریکٹ ویئر بائی owner of something transfer its usufruct to another person for an agreed period at an agreed consideration. ایک پروڈکٹ ہے جس کے استعمال کے رائٹس، یوزفرکٹ، جس کے استعمال کے رائٹس کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. اونرشپ ٹرانسفر نہیں کی جاتی، یوز کرنے کے رائٹس ٹرانسفر کیے جاتے ہیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم آن اے سرٹن ریٹ آف پیمنٹ ود سرٹن کنسیڈریشن. وہ آگے ساری تفصیل آئے گی. نمبر 2، دی سبجیکٹ آف لیز، یعنی وہ پروڈکٹ جو لیز میں دی جا رہی ہے مسٹ ہیو ویلیویبل یوز. Therefore, things having no usufruct at all cannot be leased. جیسے پیسہ ہے، اس کے usufruct رائٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ایک 500 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، آپ کسی شخص کو ایک نیا نوٹ دیتے ہیں یا پرانا دیتے ہیں، اس کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ مارکیٹ میں اس کی ایک ہی ویلیو ہے. لیکن اگر گاڑی کے سلسلے میں یہ سوچا جائے، مکان کے سلسلے میں یہ سوچا جائے، جس کے یوزفرکٹ رائٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس میں یہ میٹر کرتا ہے
کہ یہ مکان نیا ہے، اس کا کرایہ زیادہ ہوگا، یہ مکان پرانا ہے، اس کا کرایہ کم ہوگا، یہ گاڑی پرانی ہے، اس کی اگر کرایہ پہ لی جا رہی ہے تو اس حساب سے اس کا رسک زیادہ ہے، لہذا اس کا کرایہ کم ہوگا، اور اگر نئی گاڑی ہے اس کا رسک آف بریک ڈاؤن نہیں ہے یا کم ہے، اس کا کرایہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں کمفرٹ زیادہ ہے، یوز آف رائٹس ہیں اس میں۔ تو اس آرگومنٹ کے اوپر پیسے کو ایز اے یوز آف رائٹ یا ایز اے پروڈکٹ آف اجرا نہیں لیا جا سکتا، یہ انٹرسٹ میں آتا ہے، کیونکہ سیم اماؤنٹ آف منی از ٹو بی ایکسچینجڈ فار سرپلس اماؤنٹ، جو کہ جائز نہیں ہے۔ It is necessary for a valid contract of lease that the rights of the leased property remain in the ownership of the seller and only its usufruct is transferred to the lessee. The lease cannot be effected in respect of money, eatables, fuel, ammunition, because their use is not possible unless they are consumed. یہ کبھی بھی بڑا عجیب لگے گا کہ اگر ہم کسی شخص کو کہیں کہ یار یہ تمہارے پاس 1 گیلن پیٹرول ہے، یہ مجھے کرایہ پہ دے دو، یہ رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، پیسے کا بھی یہی حساب ہے۔ تو یہ خرچ ہونے والی چیزیں، کنزمپشن والی چیزیں ہیں، کنزیوم ہوئے، جو وچ آر کنزیوم ونس فار آل۔ مکان کا یہ معاملہ نہیں ہے، گاڑی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ پیٹرول اگر آپ لیں گے رینٹ کے اوپر تو وہ کنزیوم ہو جائے گا، یو وانٹ بی ایبل ٹو ریٹین اٹ، مینٹین اٹ، ریٹرن اٹ، یہ آپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں رینٹ میں آنا۔ آگے all the liabilities emerging from the ownership shall be borne by the lessor, but the liabilities referable liabilities کون سی ہیں؟ یہ بریکٹ میں لکھ دیا ہے، to the use of the property shall be borne by the lessee۔ مکان کا ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ ہینس فورتھ، یعنی فرام دی ڈیٹ آف لیز ڈیٹ، فرام دی ڈیٹ آف پوزیشن بائی دا لیسی۔ لیسی کسے کہتے ہیں؟ کرایہ دار کو، اور لیسر وہ جو کرایہ پہ دے رہا ہے۔ لیسی از ریسپانسبل فار دی پیمنٹ آف الیکٹریسٹی بل بیکاز ہی ول بی یوزنگ الیکٹریسٹی وائل لیونگ ان دس اکاموڈیشن۔ اسی طرح گیس کا میٹر لگا ہوا ہے، میٹر لگوانا از دی ریسپانسبلٹی آف دا لیسر، اور پائپ لائن بچھانا، اس کے اندر وائرنگ کروانا، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا لیسر بیکاز ہی از دی ایکچوئل اونر، ہی ہولڈز دا رائٹس آف اونرشپ، تو لہذا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو انسٹالیشنز وہاں پہ جو چیزیں الیکٹرک اپلائنسز گھر کے اندر جو لگائی گئی ہیں، ان کا یوز ڈیورنگ دا پیریڈ آف اسٹے، اس کی پیمنٹ دیٹ ول بی میڈ بائی دا لیسی۔ لیسی یعنی کرایہ دار۔ تو ہر قسم کے اس کو کہتے ہیں ریفریبل، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ لائبلٹی آف دی اونر میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیوار میں دراڑ پڑ گئی بیکاز آف ڈفرنٹ ریزن، ارتھ کوئک شیک سے بلڈنگ میں کریک آ گئے، دی ریپیئر آف دس بلڈنگ، رینوویشن آف دس بلڈنگ، مینٹیننس آف دس بلڈنگ، جو میجر چیزیں اس میں انوالو ہوتے ہیں، دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا اونر، لیسر۔ یہ لیسی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہی چیزوں کو مینٹین کر کے، انہی چیزوں کو ٹھیک کر کے، مکان کو اچھی شکل میں بنا کے وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف رینٹ ریسیو کر رہا ہے۔ اب یہ بڑا کلیئرلی ڈسٹنگوش کرتا ہے یہ جو ہے کہ کس طرح رینٹ جائز ہے اور انٹرسٹ جائز نہیں ہے۔ کیا انٹرسٹ کے کیس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں؟
کیا روپے کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے؟ کیا روپے کا کرنسی نوٹ کے کلر فیڈ ہو جائیں تو ہم نے کلر کرا کے دینے ہیں، یا جس نے دیے ہیں وہ کلر کرا کے دے گا، یا وہ پرانے نوٹ لے کے نئے نوٹ دے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا. تو انہی گراؤنڈز کے کچھ لوگوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انٹرسٹ اور رینٹ ایک جیسی چیزیں ہیں، پلیز دس از مس انڈرسٹینڈنگ. جو رینٹیبل پروڈکٹ ہے، جو اجارہ میں آتی ہے، لیزنگ میں آتی ہے، اس کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے. روپے کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی نہیں ہے، اس کی کم ہوتی ہے. تو یہ پراپرٹی کی جبکہ پرانی بھی ہو جائے تو اس کی مارکیٹ ویلیو بہرحال انکریز کرتی ہے. اس کے بعد دا پیریڈ آف لیز مسٹ بی ڈیٹرمن ان کلیئر ٹرمز. یہ اجارہ ایگریمنٹ یا لیز ڈیڈ کے اندر بڑا کلیئرلی مینشن ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے. یہ ہمارے روزمرہ معمولات کا حصہ ہے. اسلام آباد کے شہر میں یا بڑے شہروں میں جہاں لوگ باقی شہروں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں جاب کے سلسلے میں، ان کو رہائش کے لیے مکان چاہیے، اور مکان یقینی طور پہ وہ فوری طور پہ اپنا مکان نہیں بناتے، زیادہ تر لوگ کرائے پر رہتے ہیں. تو یہ جو ایگریمنٹ سائن کیے جاتے ہیں ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. 2 سال کا ایگریمنٹ، 1 سال کا ایگریمنٹ، بٹ اٹ شوڈ بی مینشنڈ. ایک لیگل پیپر کے اوپر یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کتنے پیریڈ کے لیے ہوگا یہ سب مینشن ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے دونوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہیں اسلامک فائنانشل سسٹم کے اندر، لیسر کے بھی اور لیسی کے بھی. The lessee cannot use the lease asset for any purpose other than purpose specified in the lease agreement. مثال کے طور پہ اس نے لیز ایگریمنٹ میں دونوں پارٹیز اس بات پہ ایگری ہوئی ہیں کہ لیسی will use this building as accommodation, not for industry purpose, not for business purpose, not for school purpose. اگر ایسا پرپز ہے it must be clearly specified and mentioned in the lease agreement. اس کی ریزن یہ ہے ہر یوز آف بلڈنگ کا، ہر ڈفرنٹ ٹائپ آف یوز آف بلڈنگ کی اپنا مارکیٹ رینٹ ہے. لہذا لیسی کے لیے یہ ناجائز ہوگا کہ وہ لیونگ پرپز کے لیے لے کر، جس کا کہ کرایہ عام طور پر مارکیٹ کے مطابق کم ہوتا ہے، وہ اس کو کمرشل پرپز کے لیے یوز کرنا شروع کر دے جس کا کرایہ عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے. تو in order to avoid the payment of higher rent, if he hires a building for living purpose but then later on he starts using it for some other purpose, for some commercial activities, for school opening, جو انکم جنریشن کا ایک اور سورس ہے، اگر ایسے پرپز کے لیے چاہیے تو اٹ مسٹ بی کلیئرلی اسپیسیفائڈ اینڈ ڈیٹرمنڈ ان دا لیز ڈیڈ. اس کے بعد the lessee is liable to compensate the lessor for every harm. اگر انٹینشنلی لیسی اس بلڈنگ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے بچے شرارتی ہیں، جیسے ہی وہ آفس جاتا ہے بچے ہتھوڑا اٹھا کے اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، تو دی ریسپانسبلٹی لائز آن دی لیسی جو وہاں پہ رہ رہا ہے. اگر وہ بلڈنگ کو ڈیمیج کرتے ہیں، یہ صرف بلڈنگ کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے یہ ایون گاڑیوں کو بھی اجرت پر لوگ دیتے ہیں، جو اونرز ہیں وہ آگے رینٹ پر دیتے ہیں، جو سارا دن اس گاڑی کو چلاتے ہیں ڈرائیور، وہ پیسہ کماتے ہیں، وہ آگے رینٹ کماتے ہیں، اجرت کماتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. جو چلا رہے ہیں، جو ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی چلا رہے ہیں، جو کیب لے کے چلا رہے ہیں، اونر کوئی اور ہے، ان کا اونر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے
1000 rupees per day یا 2000 rupees per day اونر کو ایز اے رینٹ دینا ہے. دی نارمل مینٹیننس ول بی دا ریسپانسبلٹی آف دی ڈرائیور جو کر رہا ہے, جس نے ہائر کی ہوئی ہے. اور if main damage happens to the taxi or to the cab, مثلاً انجن میں کوئی میجر پرابلم آ گیا یا اس کے اسٹرکچر میں کوئی میجر پرابلم آ گیا, ناٹ بیکاز آف دی فالٹ آف دی ڈرائیور بٹ بیکاز آف دی نیچرل لائف آف دی پروڈکٹ, دی مشینری, دی پارٹس آف کار, تو دس ول بی ریسپانسبلٹی آف دا لیسر. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے. The lease asset shall remain in the risk of the lessor throughout the lease period. یہ میں نے بتایا کہ بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ اگر کوئی نقصان جو کہ لیسی کے کنٹرول سے باہر ہے وہ پھر لیسر اس کو دیکھے گا, اور اگر چھوٹی موٹی مینٹیننس ہے جس کے بارے میں کلیئر ایک ایگریمنٹ یا لیز ڈیڈ سائن کرنا وہ بہت ضروری ہے. اسلام کنٹریکچول سگنیچر, اس کا لیگل ڈاکومنٹیشن, اس کے اوپر بہت زور دیتا ہے, بلکہ قرآن پاک میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کانٹریکٹ کریں, جب بھی آپ کوئی فائنانشیل ٹرانزیکشن ہو یا کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو تو اس میں وٹنس ہوں, باقاعدہ اس کا ایک پیپر تیار ہو, اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وٹنس اگر میل ہیں تو کتنے, اگر فیمیل ہیں تو کتنے, اس کی تمام پروپورشن, تمام جو لیگل حیثیت ہے اسلامک پرسپیکٹو میں وہ بیان کی گئی ہے. وہی چیزیں ہر قسم کی لیز ڈیڈ کے اوپر, کانٹریکٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. اگر کوئی پراپرٹی جوائنٹلی اونڈ ہے بائی 2 or more persons, no problem at all, maybe financial institution and a person, maybe the two partners who invest, جیسے میں نے اجارہ کی ڈیفینیشن سے ہی سٹارٹ کیا تھا کہ پراپرٹی کے اونر کین بی ون, کین بی مور دین ون, کین بی مور پرسنز, اور وہ لیز آؤٹ کرتے ہیں. تو رینٹل جو ریسیو ہوگا, رینٹل میں جو اجرا ریسیو ہوگی اس کو وہ دونوں کی جوائنٹ اونرشپ ہوگی, اور دونوں اپنے اونرشپ کے پرسپیکٹو میں کہ کون کتنے پروپورشن کا مالک ہے اس کے حساب سے آپس میں فیصلہ کریں گے کہ اس اجرت میں سے کتنا حصہ کس پارٹی کا ہے. تو یقیناً جو پروپورشن آف اونرشپ ہے یا جو پروپورشن آف شیئر ہے وہ اس میں سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. A joint owner of a property can lease his proportionate share to his co-sharer only and not to any other person. یہ پاسبل ہے کہ دو پارٹنرز ہیں, اونرز ہیں, ایک پراپرٹی کے, ایک ایسٹ کے, اور ایک بلڈنگ ہے, وہ اپنا شیئر دی اونر, ون اونر can rent out his share to another owner, his partner, then his partner who is getting it as a working on it as a lessee, he will make the payment as a rent to his partner, because if he is benefiting more and the arrangement is that the other party is renting it out to the first party, then the first party is liable to pay the rent. So this is also possible, and this happens when one partner is sleeping partner, the other partner is active partner in the ownership, in the joint ownership, but the business is being run by one person, one partner, and the other partner has nothing to do with this business. Only his property, his part of the property has been hired, part of the asset has been hired by the second party who is running his business. Now if the party who is running his business will pay the rent to the other partner. A joint owner of a property can lease his proportionate share
either to his co-sharer or to any third party, اور وہ اپنا شیئر اگر یہ پاسبل ہے کہ جیسے ڈپلیکس بنے ہوتے ہیں، جیسے مکان باہر سے فل ایک ہاؤس ہوتا ہے بٹ اس کے اندر جو ہے اس کی پارٹیشن کی ہوئی ہوتی ہے، بڑے شہروں میں ایسے مکان ایسی پراپرٹی موجود ہیں کہ جس میں ایک ہی مکان جو بڑا مکان ہے 2 کنال کا 4 کنال کا، بعض اوقات 1 کنال کے مکان کے بھی اگر اس کے 2 راستے بن سکتے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، اگر اس کے 3 کارنر لگتے ہیں تو تینوں کارنر سے ایک انٹرنس بنا کے ہر کارنر کی انٹرنس پہ اگر اکاموڈیشن میں 1 روم ہے 2 روم ہیں بنتے ہیں تو اس کو لوگوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. اینڈ دس کین بی ڈن اینڈ دس nothing is against Islamic principle and this is being done. اینڈ لیکن ہر ایک پارٹ کے لیے کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہو، خاص طور پہ جب پارٹنرز ہیں اور جوائنٹ اونرشپ میں ہیں اور ایک جو اونر ہے وہ اپنی طرف کا حصہ جو ہے وہ کرایہ پہ دینا چاہتا ہے تو وہ لیز ڈیڈ کے اندر کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو کہ وٹ پارٹ آف دی اکاموڈیشن ہیز بین رینٹڈ آؤٹ فار ہاؤ مینی پیریڈ اینڈ وٹ فیسلٹیز ایسوسیٹیڈ ود دس پارٹ will be in the use of the lessee. The rental must be determined at the time of contract. یہ اس لیے اسلام نے، جیسے میں نے اکثر کہتا ہوں کہ جھگڑے کو سخت ناپسند کیا ہے. اسلامک موڈز آف فائنانس میں انٹورڈ سچویشن سے پہلے ہی سولوشن اس کا تلاش کیا جاتا ہے. کیسے؟ if rent is agreed upon before signing contract, it resolves so many issues. مثال کے طور پہ اگر رینٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے اینڈ دی ایسٹ ہیز بین ہائرڈ اور مارکیٹ ویلیو کے مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی فورسز کے مطابق اس کا رینٹ انکریز کرتا ہے یا ڈیکریز کرتا ہے تو دونوں پارٹیز میں اختلافات یا ایشوز ہونے کے بالکل چانسز ہیں، جس کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے. اس لیے اسلامک فائنینشیل پرنسپلز میں ایوری تھنگ شوڈ بی ریزالوڈ ایٹ دا اسپاٹ، ایوری تھنگ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف بفور سائننگ، بفور پوٹنگ سگنیچر آن دی کانٹریکٹ. اسی طرح لیسر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ رینٹ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، فار ایگزامپل دی رینٹ ایگریمنٹ ہیز بین سائنڈ فار دا پیریڈ آف 2 years and before the expiry of this 2-year period, if lessor starts insisting upon increase in rent, this is unjustified, this is against ethical values and this is against the Islamic financial principles. یہ جائز نہیں ہے. یہ ہمارے بہت سارے بھائی بڑے شہروں میں اپنے ایسٹس جو ہیں وہ کرایہ پہ دیتے ہیں، اپنی بلڈنگ مکان کرایہ پہ دیتے ہیں، اور جب وہ کرایہ دار کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور اس کا رہن سہن دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی آتا ہے کہ کیوں نہ کرایہ بڑھا دیا جائے، یہ تو بڑا کھاتا پیتا بندہ ہے. تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ فار نتھنگ دے سمپلی گیو دا بیل اینڈ سمپلی پٹ دا ڈیمانڈ. اینڈ واٹ از دا ڈیمانڈ؟ کہ جی مکان خالی کر دیں، ہمیں اپنے پرسنل یوز کے لیے چاہیے. تو 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے جب یہ کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا 6 مہینے پہلے، تو اس وقت یہ جو فیوچر نیڈ ہے یہ سامنے نہیں تھی. اگر یہ سامنے تھی تو پھر 6 مہینے کا کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے تھا، پھر 1 سال کا کیوں کیا ہے؟ تو جب بھی 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال کا جو بھی کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے اس میں ایک دفعہ جو رینٹ طے ہو جائے پھر ٹل دی ایکسپائری آف دیٹ رینٹ اس کو انکریز کرنا جائز نہیں ہے. اور نہ ہی لیسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کی وجہ سے یا کسی اور سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہی اسٹارٹس انسسٹنگ اپان ڈیکریز ان رینٹ اور ریویژن آف رینٹ ڈاؤن ورڈ
This is again not allowed. Another thing is, if there is need to increase rent quite after some time or on the expiry of the period mentioned in the agreement. For example, the agreement is for 3 years and it is clearly mentioned in one of the clauses of the contract that after 3 years, if lessee continues living in the same accommodation, then he will have to pay 10% increase. 10% of the existing rent, there will be an increase in the existing rent by 10%. مثال کے طور پہ اگر 30,000 کرایہ ہے 3 سال کے لیے اور 3 سال کے بعد اگر 10% اس میں انکریز کرنا ہے تو 10% of 30,000 which makes 3,000 will be added. تو 3 سال کے بعد جو پہلا مہینہ ہوگا اس کا رینٹ جو ہوگا that will be 30,000, 33,000. 3,000 will be added. Or once this contract has been signed and on a legal paper and the witnesses have also put their signature with their information, with their documentation, then it is 100% binding on both the parties, lessor and the lessee. Lekin rent cannot be increased by one party without taking the other party into confidence. دوسری پارٹی کی کنسنٹ بالکل اسینشل ہے. دونوں پارٹیز مل کے بیٹھ کے sit together, decide about the rent, increase or decrease, whatever according to the market forces of demand and supply. And then whatever rent is finalized, that is written on a legal paper with proper signature, proper documentation, and then it becomes binding on both the parties. اور لیز پیریڈ کب سٹارٹ ہوگا؟ لیز پیریڈ اسٹارٹس آن وچ دا لیزڈ ایسٹ ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو دا لیسی نو میٹر ویدر دا لیسی ہیز اسٹارٹڈ یوزنگ اٹ اور ناٹ. یہ علیحدہ بات ہے. بہت سارے ہمارے جب کرایہ دار لوگ ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ کرتے ہیں تو اوور لیپنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ لیسی کو 15-20 دن کا 15 دن کا کرایہ اس مکان کا بھی دینا پڑتا ہے جس کو وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اور جس مکان میں وہ جا رہا ہے اس کا بھی دینا ہوتا ہے. لیکن اوور دا ایئرز اب یہ پریکٹس کچھ بہتر ہوئی ہیں کہ لیسر جو ہے کچھ گریس پیریڈ دیتا ہے اور جب وہ نوٹس سرو کرتا ہے 1 مہینے کا اس دوران اگر مکان نہیں ملتا تو وہ 15 دن مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیتا ہے. دس از گڈ آن ہز پارٹ, دس از گڈ. اور اسلامک فائنینشیل سسٹم میں اس چیز کو ہائیلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو ریلیف دیتے ہیں اور یہ فار جینون ریزن ہے اور لیسی کے اوپر پھر جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کرے. وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لیسر کا خیال رکھے. اسی طرح جب وہ دوسرے مکان میں جا رہا ہے اس کا جو کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے اگرچہ اس نے 1st of month سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ 1st of month سے اس کا کرایہ رینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس میں وہ شفٹ ہوتا ہے آفٹر 15 days اور آفٹر اے منتھ اور سو بٹ ہی ول ہیو ٹو پے دا رینٹ because it is up to his own arrangement that he can shift quickly, he can delay it, he can postpone shift for some time because of his personal reason, but he cannot force lesser not to charge rent for this particular time period because he has already signed for it. Uske baad lease as a mode of financing. Dear students, lease as a mode of financing. Financial institutions have adopted leasing as a mode of financing instead of long-term lending on the basis of interest. Monetary system کے اندر interest ایک
ایسی روح کی طرح ہے جیسے انسان کے اندر جان ہے، جیسے انسانی جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، اسی طرح کنونشنل مانیٹری سسٹم کے اندر انٹرسٹ دوڑتا ہے۔ اسلامک فائنینشیل سسٹم نے ایک الٹرنیٹو کے طور پہ اجارہ کو ایز اے موڈ آف فائنانس انٹروڈیوس کروایا ہے، اور دس کائنڈ آف لیز از جنرلی نون ایز دی فائنینشیل لیز، اینڈ جو ابھی تک ہم کرتے آئے ہیں دیٹ واز آپریشنل لیز، آپریٹنگ لیز۔ اب اس کے بارے میں ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دی کنونشنل فائنینشیل لیز، what are the differences? What are the differences? How far the financial lease is different from the conventional lease? Commencement of financial lease. Financial lease شروع کیسے ہوگی؟ The rent will be payable only after the leased asset is delivered to the lessee. اگر پروڈکٹ ابھی ڈیلیور نہیں ہوئی تو پھر اس کا لیز پھر اس کے رینٹ کی پیمنٹ سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو رینٹ پیریڈ سٹارٹس آفٹر دی پروڈکٹ ہیز بین ڈیلیورڈ۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کنونشنل فائنینشیل سسٹم کے اندر بہت ساری فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جب آپ کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں زیادہ تر گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا، گاڑی آن پہ بک ہو گئی، گاڑی 6 مہینے بعد ڈیلیور ہونی ہے، سال بعد ڈیلیور ہونی ہے، لیکن کاؤنٹنگ جو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے فار دا پیمنٹ آف انٹرسٹ وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ جتنی اماؤنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے دی ہے وہ یقیناً کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے گاڑی جہاں سے پرچیز کرنی ہے وہاں پہ پیمنٹ کی ہے، لیکن کلائنٹ سے ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر انٹرسٹ جو ہے اسی ڈیٹ سے جاری ہو جاتا ہے جس ڈیٹ کو ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑی وضاحت ہے، اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک گاڑی ڈیلیور نہیں ہوگی، ہینڈ اوور نہیں ہوگی ٹو دا لیسی، دا رینٹ ول ناٹ اسٹارٹ، دا پیمنٹ ول ناٹ اسٹارٹ۔ اسی طرح ایک اور جو ڈفرنس ہے ڈفرنٹ ریلیشنز آف دا پارٹیز۔ یہاں تھوڑا سا میں کمپیریزن کروں گا مرابحہ ورسز لیز ان ٹرمز آف پرنسپل اینڈ ایجنٹ، دین بائر سیلر ورسز لیسر لیسی۔ مرابحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پروڈکٹ کی جب پرچیزنگ ہوتی ہے تو کلائنٹ ایجنٹ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے، وہ آن بیہاف آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن پرچیز کرتا ہے جب تک وہ پروڈکٹ، یہ اس کے ایک سٹیج 1 ہوتی ہے جس میں وہ پرنسپل ایجنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ دی کلائنٹ از ورکنگ ایز این ایجنٹ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن از ورکنگ ایز پرنسپل، تو پرنسپل اور ایجنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے مرابحہ میں۔ جب سیکنڈ سٹیج آتی ہے تو مرابحہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب پروڈکٹ اس کو کلائنٹ کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے، بائر کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آئیدر کیش پیمنٹ اور کریڈٹ پیمنٹ کے اوپر ایک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے اور ایک فائنانسنگ کا موڈ جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیز میں ایسا نہیں ہے۔ لیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی پروڈکٹ سیلر کو جن کے ساتھ ان کے اچھے ٹرمز رہے ہیں، جن کے ساتھ ان کی بزنس ہسٹری ہے، وہ اس کو کہہ دے کہ کلائنٹ سو اینڈ سو از کمنگ ٹو یو، ہینڈ اوور ہیم دس کار، دس پروڈکٹ، دس ریفریجریٹر،
دس مشین، تو وہ اس کو لے کر کے وہ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ لیسر لیسی ریلیشن شپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ اس میں ایک فرق ہے. تو اس لیے جو ایک دو پارٹیز کا ریلیشن شپ ہے وہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہے، مرابحہ میں اور لیز کے اندر. اسی طرح کنونشنل سسٹم سے ایک اور جو ڈفرینس ہے وہ یہ کہ ایکسپینسز کنسیکوینٹ ٹو اونرشپ. ایکسپینسز کنسیکوینٹ ٹو اونرشپ یعنی فریٹ، کسٹم ڈیوٹی ایٹسٹرا آر پیبل بائی دا لیسر. اس کا کیا مطلب کہ فائنانشر جو کہ پروڈکٹ کو پرچیز کر رہا ہے اور آگے اس نے اجرت پہ دینا ہے، تو اس میں جو کسٹم ڈیوٹیز، جو پروڈکٹ کی پرچیزنگ کے مراحل ہیں، جو پروڈکٹ کی ڈاکومنٹیشن کے مراحل ہیں، یہ سارے ایکسپینسز دس ول بی دا ریسپانسبلٹی آف دی اونرشپ. اسی طرح گھر اگر رینٹ پہ دیا ہے تو مکان کے جو ٹیکسز ہیں، مکان کی جو بلڈنگ کا ایکسپینسز ہے، مکان کا جو ویٹ ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے، کوئی بھی چیز جو ٹیکس کے زمرے میں یا اونرشپ ٹرانسفر کے زمرے میں آئے گی، دیٹ ول ناٹ بی دا ریسپانسبلٹی آف دا لیسی. لیکن کنونشنل سسٹم کے اندر یہ اس بات کی پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ جو اونر ہے، جو لیسر ہے، وہ ان میں سے پارٹلی یا فلی یہ برڈن بھی ٹرانسفر کر دے. ایسے لیز ڈیڈ موجود ہیں بڑے شہروں میں مکانوں سے ریلیٹڈ، جس میں مالک مکان نے جب سے یہ ٹیکس لگے ہیں، پراپرٹی ٹیکس چارج کرنا شروع کیا ہے، وہ کرایہ دار کو ہی کہتے ہیں کہ اتنا ٹیکس آئے گا اور یہ آپ نے پے کرنا ہے. یہ انجسٹیفائڈ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لیسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہے. اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ یہ جو لیسر لیسی جو ریلیشن شپ ہیں، اس کو تناؤ تک پہنچنے سے پہلے ہی انٹرفیئر کریں اور لا بنائیں کہ کون سے لیویز پے کرے گا اور کون سے ٹیکسز برداشت کرے گا اور کون سے خرچے قانون کے مطابق ہیں اور کون سے خرچے قانون کے مطابق نہیں ہیں. کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک کلاز ہے کہ اس کی کوئی بھی کلاز، کوئی بھی رول پاکستان میں ایسا نہیں بن سکتا جو اسلامک پرنسپل سے جس کا ٹکراؤ ہو. تو اس لیے اس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کرے تاکہ لیسر لیسی ریلیشن شپ کنونشنل ڈگر پہ جانے سے بچ سکیں. اور پاکستان بینگ این اسلامک اسٹیٹ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، should the people living in Pakistan should practice their life in accordance with the Islamic principles of finance. اسی طرح penalty for late payment of rent، یہ ایک اور چیز ہے کہ اگر لیسی ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا تو اس کی کیا سزا ہوگی. اسلام خیر کا مذہب ہے. جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر لیسی کی جینون ریزنز ہیں، انٹینشنلی ایسا نہیں کر رہا، اس کی فائنانشیل کنسٹرینٹس آ گئی ہیں، کسی پہ بھی فائنانشیل پرابلم ہو سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ریلیف دیا جائے. نمبر 2، اگر کنڈیشنز کلیئر نہیں ہیں، سرکمسٹانسز کلیئر نہیں ہیں لیسی کے بارے میں، تو اس کو نوٹس سرو کیا جا سکتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی agreement, lease agreement, clause this and this, you were supposed to make the payment by this date, day and date, which you have not met. So why not to impose penalty on you? اس قسم کا نوٹس سرو کر کے اس کو ایک پہلے وارننگ اور پھر اگر وہ اس کی کوئی جینون ریزنز ہیں تو ریلیف دیا جا سکتا ہے. فقہا نے اس معاملے میں یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس کو
پینلٹی ڈال کے, اور جو پینلٹی جو پے کی جائے گی دیٹ ول ناٹ بی دا پارٹ آف رینٹ, اور دیٹ ول ناٹ بی in the ownership of the lesser, rather it should go as a charity. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح سب لیز بالکل it depends upon the agreement between the lessor and the lessee. If lessee at the first place has been given permission that he can rent out further, if the accommodation is big and he is in need of part of it only, and rest of the part of the accommodation is available which is vacant, and if with the permission of the lessor, it depends upon the nature of the agreement between the two parties. With the permission of the lessor, he can further rent it out, he can sublet it. Without the permission, without the consent, without the agreement between the two parties, the lessee cannot further rent out. Now, dear students, ہم ایک ایسے پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں جو فائنانس کا ایک بہت ہی, اسلامک فائنانس کا خاص طور پہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, پوائنٹ آف انویسٹمنٹ, کہ سیکیورٹائزیشن آف لیزڈ ایسٹس. کیا لیز ایسٹ کی سیکیورٹائزیشن ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس میں سہولت موجود ہے کہ ایک پراپرٹی کے شیئر ہولڈرز ہیں تو اس کے if the unit is bigger one, تو اس کے اسمالر یونٹس میں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لیز سرٹیفکیٹس, وہ ایشو کیے جا سکتے ہیں, یا اس کے پارٹس میں جو شیئرز ہیں وہ رینٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں, یا کسی بھی صورت میں. لیکن یہ جو لیز سرٹیفکیٹ ہیں یہ مارکیٹ میں, پھر سیکنڈری مارکیٹ میں should not be purchased or should not be used as a source of speculation. سٹے بازی میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. تو proportionate shares can be sold and purchased. proportionate share جیسے ایک بہت بڑا سیٹ اپ اکاموڈیشن کے لیے بنتا ہے, جیسے اپارٹمنٹس کا ٹرینڈ جو ہے اب بڑھ رہا ہے. لوگ ایک کنفائنڈ لمیٹڈ گڈ اکاموڈیشن, فلی فرنش اکاموڈیشن اویل کرنا چاہتے ہیں, جس میں سیکیورٹی اور ساری چیزیں موجود ہوں اور جہاں بہت سارے لوگ بھی رہتے ہوں. اب یہ سہولتیں ظاہر اپارٹمنٹ میں موجود ہیں. ایک بہت بڑا پلازا بنا کر اس میں اپارٹمنٹ بنا کے, یہ جو اپارٹمنٹ ہیں یہ بیسیکلی شیئر ہے, یہ چھوٹے یونٹس ہیں, ان کو سبلیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اگینسٹ سرٹیفکیٹ بنائے جا سکتے ہیں, لیز سرٹیفکیٹ, یا شیئر ہولڈرز, اس کے ملٹیپل شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں کہ ایک پارٹی یا دو پارٹیز مل کے ایک بہت بڑے بلڈنگ بنائیں جس میں اپارٹمنٹس ہوں, جس میں 150, 25-30 جتنے بھی اپارٹمنٹس بن سکتے ہوں وہ بنا کے ہر اپارٹمنٹ کی علیحدہ سے سیل پرچیز ہو سکتی ہے, ہر اپارٹمنٹ کی علیحدہ سے رینٹنگ ہو سکتی ہے, اس کے اپنے کاغذ, اس کے اپنے ڈاکومنٹس بن سکتے ہیں, اس کے اپنے لیز سرٹیفکیٹس بن سکتے ہیں. تو دس از ایزیلی اویلیبل فیسلٹی وچ کین بی ڈن فار دی پرپز آف لارج investment and for the purpose of development in accordance with the need of the people of these days. Dear students, اب ہم لیکچر کے اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں. ہم کنکلوژن ڈسکس کریں گے. ہم نے آج کے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا؟ آج کا لیکچر ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا, اجارہ. ہم نے ڈسکس کیا کہ اجارہ کیا چیز ہے. اجارہ اسلامک فقہ میں کسی بھی ایسٹ کو رینٹ آؤٹ کرنے کا نام ہے, یا کسی بھی فیکٹر آف پروڈکشن کو یا اس کی سروسز کو اجرت پر دینے کا نام ہے. اور جو یہ سروسز ہائر کرتا ہے, اگر لیبر ہے, لیبر کی سروسز کوئی ہائر کر رہا ہے تو اس کو امپلائر کہیں گے, اور جس کی سروسز ہائر کی جا رہی ہیں
اس کو ہم امپلائی کہیں گے یا اس کو ہم آجر کہیں گے، اور مستاجر ہوگا امپلائر، اور اسی طرح جو اس کا ریوارڈ ہے اس کو اجرت کہتے ہیں۔ یہ صرف لیبر کی سروسز تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پراپرٹی میں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بے شمار ایسے ایسٹس ہیں جن کو اجارہ کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جن کے اوپر اجارہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڑیاں اجرت پہ دی جا سکتی ہیں، انویسٹر ایک کا پورا فلیٹ کیب کا لے کر، اور لوگ کر بھی رہے ہیں، بڑے شہروں میں یہ فیسلٹی موجود ہیں۔ انویسٹرز نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، آگے وہ پھر لیز پہ دیتے ہیں، ان کا سٹاف ہے، ان کی سروسز وہ ہائر کرتے ہیں، ان کو پے دیتے ہیں، اور کنزیومر کو آج کل بزنس کا دور ہے، کنزیومر بھی کہیں نہ کہیں انگیج ہے اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز میں۔ اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک اچھی سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ اٹ از گڈ۔ تو یہ گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مکان کے کرایوں، مکان بلڈنگ ایسٹس جو بلٹ ہو رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام تیزی سے ہو رہا ہے، اس میں اجارہ کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے۔ اپارٹمنٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس میں اجارہ کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے۔ اسی طرح بے شمار اور چیزیں اجارہ کے فریم ورک میں لائی جا سکتی ہیں۔ اس کے کچھ بیسک رولز ریگولیشنز ہم نے پڑھے کہ کس طرح لیز ایگریمنٹ کو آگے بڑھایا جائے، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، in order to avoid any untoward situation, in order to avoid problems and issues between the parties. One is investor, the other is the person who is hiring the product. یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں کیے بیسک رولز ریگولیشنز، جس سے لیز ایگریمنٹ ہمارے میچورٹی کو پہنچتے ہیں اور لیز ایگریمنٹ کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، ایگریمنٹ کے مطابق چیز کے جو رائٹس ہیں اس کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے، اونر کو اپنے حصے کا رول پلے کرنا چاہیے، اس کو پروڈکٹ کی ایسٹ کی مینٹیننس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر میجر مینٹیننس انوالو ہے تو ڈیفینیٹلی لیسر ول پلے ہز پارٹ، اور اگر مائنر جو کہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ مائنر چیزوں کی ریپیئر ہے، اس میں وائٹ واش بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لیسر نے وائٹ واش تک یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کریں گے، اگر 3 سال سے زیادہ رہیں گے یا کوئی اور پیریڈ مینشن ہے، تو پھر لیسی کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے۔ اس میں اگر دو پارٹیز میوچل کنسنٹ کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں تو یہ ایک بہت اچھا ایک موڈ آف فائنانس ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو، خاص طور پہ میجر اکنامک ایکٹیویٹیز کو یہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ زیادہ تر لوگ بڑے شہروں میں آ کے بزنس کرتے ہیں، وہاں اجارہ پہ اگر بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو یقیناً یہ ایک بزنس مین کے لیے، ایک انویسٹر کے لیے، ایک بزنس انٹرپرائز کے لیے یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ یعنی وہ اپنی بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں دور سے کاروبار کے سلسلے میں بڑے شہر میں آیا ہے تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا اتنا بڑا ایسٹ، یعنی گاڑی اٹھا کے لے کے آئے، ساتھ لے کے آئے، اس کو خود ڈرائیو کر کے آئے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اجارہ کانٹریکٹ، اجارہ ایز اے موڈ آف فائنانس پریکٹیکلی آپریٹو ہے، ہر جگہ اجرت پہ ایسٹ مل جاتے ہیں، تو ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو انگیج سچ ہیوج بگ اماؤنٹ، بگ سم آف منی۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کیسے یہ ایک اجارہ ہے یہ کس طریقے سے موڈ آف فائنانس میں کنورٹ ہوا۔
پھر اس کی کنونشنل سسٹم سے کچھ ڈفرینسز، اس کی سملیرٹی، ڈفرینس فرام دی مرابحہ، وہ ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے ہم نے یہ آپشن ڈسکس کیے کہ سیکیورٹائزیشن میں جو لیزڈ ایسٹ ہیں وہ کس طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیز سرٹیفکیٹ کیسے ایشو کیے جا سکتے ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز ہیں. ڈیفینیٹلی لوگوں کے پاس سیونگ چینلائز کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے سیکیورٹائزیشن آف دا لیزڈ ایسٹ. تو بہرحال یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے تفصیل کے ساتھ اجارہ کے تمام ضروری پہلوؤں کو کور کیا، اس کے بینیفٹس کا احاطہ کیا. مجھے امید ہے کہ اجارہ کے اوپر آج کا لیکچر آپ کو بہت فائدہ دے گا، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا، اور آپ اپنی عملی زندگی میں اجارہ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بزنس فیزیبلٹی یا بزنس رپورٹ ضرور بنانے کی کوشش کریں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ سیلف امپلائمنٹ ہو. اجارہ اس سلسلے میں ایک اور اہم سنگ میل ہو سکتا ہے، اور انویسٹر، وینچر کیپٹلسٹ اور ہمارے ینگ گریجویٹس جو کہ انٹرپرینور ہو سکتے ہیں، وہ اگر انٹرپرینور نہیں تو کم از کم گاڑیاں اجرت پہ لے کے آگے کیب کے طور پر چلا سکتے ہیں، یا ان کے پاس سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ گاڑی خرید کر آگے رینٹ پہ چلا سکتے ہیں ڈرائیور رکھ کر. یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے. گروئنگ اکنامک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان چیزوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے، اور میرا خیال ہے سیلف امپلائمنٹ سے بہتر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی زیادہ بہتر چیز کوئی نہیں ہے. یہ سیلف امپلائمنٹ پیغمبروں کا پیشہ ہے، اور یقیناً اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہم تک یہ ایک پیغام پہنچایا ہے کہ پیغمبر خدا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہر فیلڈ میں، عبادات میں بھی اور روزگار میں بھی، کاروبار میں بھی، اور باقی تمام معاشی فائنانشل اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھی. انہی الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اس کو پڑھیں اور انجوائے کریں.